और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में चंद सवालात हैं, और वो सवालात ऐसे हैं जिस पर अगर हम एक एक सवाल पर अगर बात करें तो काफ़ी वक्त लगेगा। बहरहाल इख्तिसारन हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका भारत के पीछे क्यों पड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप आखिर मोदी के इतने मुखालिफ क्यों हो गए हैं, या फिर भारत के इतने मुखालिफ क्यों हो गए हैं। क्या वजह है कि 25%, फिर उसके बाद फिर मजीद 25%, यानी 50% टैक्स, बल्कि बाज मसनूआत में 100% तक टैक्स लगाने की बात कर दी है। आखिर क्यों इस कदर भारत के खिलाफ अमेरिका ने अपनी पॉलिसी जो है वज़ा की है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम भारत की बात करेंगे। भारत में SIR के हवाले से राहुल गांधी ने कहा था कि मैं एक जो है इंकशाफ करने जा रहा हूँ, एक एटम बॉम्ब जो है फटने जा रहा है। तो बहरहाल वो क्या आज का जो उनका प्रेजेंटेशन था, जिसमें उन्होंने वोटों की चोरी के हवाले से बकौल उनके जो कुछ सारी चीज़ें बताई हैं, वो क्या हैं, वो क्या कह रही हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ एक ऐसा मामला जो है तो कुदरती आफत, अगर बारिश होती है मूसलाधार, अगर जलजला आता है या लैंडस्लाइडिंग होती है या ऐसे कोई भी मामलात होते हैं, वो यकीनन यानी यानी कुदरती कहर में आते हैं। इस पर किसी का बस नहीं कि उसको रोक सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देख रहे हैं, मखसूस आबादियों के हवाले से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर क्रैकडाउन हो रहा है कि ये नदी नालों के करीब हैं, यहाँ पर बिल्डोज़र चलाया जाए। लेकिन वहीं हम ये देख रहे हैं कि न सिर्फ चंद मोहल्ले, चंद बस्तियां, बल्कि एक बड़े बड़े इलाके, बल्कि एक ज़िला मुकम्मल तौर पर पहाड़ियों पर अलमारियों की तरह जो है बिल्डिंगें जो है लगा दी गई हैं। और वहाँ पर वहाँ के मुकामी लोग भी रहते हैं, सयाह भी आते हैं, यात्री भी आते हैं, यात्राएं भी होती हैं। हज़ारों लाखों अफराद जो है वहाँ पर अप एंड डाउन करते हैं, रहते हैं। और फिर वहाँ पर कोई जो है ख़तरा नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। शायद उसी का नतीजा जो हम देख रहे हैं, यानी उत्तरकाशी में जो वाक़या पेश आया, तो हम इस पर भी बात करेंगे कि ये किस तरह के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमको दोगले नज़र आते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह का ये कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब को स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब, हम इससे पहले कि अमेरिकी टैरिफ पर मैं आप पर छोड़ता हूँ, किस चीज़ को आप बड़ा अहम समझ रहे हैं? यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो हम पर टैरिफ लगाया है वो ज़्यादा संगीन है, जिस पर बात पहले वहाँ से आगाज़ करें, या फिर SIR के मामले पर जो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, जो सारी चीज़ें बताई, वहाँ से हम आगाज़ करें? जी भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हर दिन और हर हमारी डिबेट आप ही के सवाल से शुरू होती है और आप ही के सवाल पर ख़त्म होती है। लेकिन चूंकि आपने एक इंतखाब का मौका दिया कि कौन सी प्रायोरिटी के लिहाज से, लेकिन हर दो अहमियत के हामिल है। लेकिन मुल्क किस तरीके से एक तवील जद्दोजहद के बाद, हज़ारों कुर्बानियों के बाद, बहुत तवील अरसे के बाद इस जमहूरियत को हमने हासिल किया, इस आज़ादी को हमने हासिल किया जी। अब ये आज़ादी एक नई गुलामी बन चुकी। बार बार एक ही पार्टी जीत कर आ रही है। सर्वे अलग होते हैं, एग्ज़िट पोल अलग होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन जब मशीन के बटन खुलता है तो कुछ और ही चीज़ समझ आती है। तो ये समझ से बालातर, यानी इस मुल्क में अगर जमहूरियत हो तो हम भी आवाज़ उठा सकते हैं। जब आवाज़ उठती है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या, उनके दादा भी आए तो हम पूरी तरीके से उसकी शिद्दत के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। और ये मैं मरबूत कर रहा हूँ दोनों को, जी। आप समझ लीजिए मेरी बात को, क्योंकि आपके लिए ये दोनों भी अहमियत है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ज़्यादतियों, एहानत और हमको नीचा कर दिखाने के बावजूद आज हमारी आवाज़ दबी क्यों है? चूँकि हमारे पास जमहूरियत नहीं है, बल्कि जमहूरियत पर चोरी नहीं, बड़ा डाका डाल दिया गया है। तो अब उसके लिहाज से मैं पहले तरजीह दूंगा कि जमहूरियत के हवाले से देखिए, मैं दो इलेक्शन, आप भी तो खैर काफ़ी प्रोग्राम देते हैं, काफ़ी जो है
مشاہدہ کرتے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہریانہ میں الیکشن سے پہلے بھی گیا تھا اور حالیہ دنوں میں بھی جا کر آیا، تو لوگوں میں یہ تھی کہ بھئی بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو حلقے میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک صورتحال تھی. تو جب ہمارے ساتھی جو چندی گڑھ میں کور کرتے ہیں، چونکہ چندی گڑھ دارالحکومت ہے مشترکہ طور پر پنجاب کا بھی، اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، خیر ہمارے اچھے بیچارے کرم فرما ہیں وہاں کے ہریانہ کے گورنر صاحب دتاتریہ، ہماری 30-35 سالہ ہماری ان کی ملاقات ہے، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی الیکشن سے عین پہلے. تو خیر اشاروں کے نائنوں میں نے بتایا کہ نہیں، عوام کا موڈ کچھ اور ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شریف آدمی ہے وہ، تو خیر ان کی شرافت ہے، لیکن ایک وچار دھارا پہ پابند رہتے ہیں، وہ الگ سوال ہے. تو اس وقت بھی ہم نے الیکشن سے پہلے بھی ان سے بات کی، پھر کئی لوگوں سے بات کی، تو یہ نتیجہ اخذ کیا. پھر اس کے بعد آپ کے سروے بھی بہت سے آگے تھے، بلکہ تقریباً ایگزٹ پول ایسے تھے، میں نے سمجھتا کہ سوائے ایک ایگزٹ پول کے باقی کے سب نے ان کو جتایا، وہ بھی گودیوں نے جتایا تھا ایگزٹ پول میں. تو یہ ایک دم کیسا ہو گیا اچانک. اور ایک چیز، مہاراشٹر کے الیکشن میں میں راہل گاندھی کی طرف آؤں گا. میں ان کا جو پریزنٹیشن جس کے حوالے سے آپ ایس آئی آر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایس آئی آر ایک الگ چیز ہے، یہ ووٹوں کی چوری اور جمہوریت کا ڈاکہ الگ چیز ہے. یہ دو چیزوں کو ہم الگ الگ کر کے دیکھیں گے. اب یہ بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے. ایس آئی آر جو ہے نا، جیسا کہ اب کل ہی اعلان آیا الیکشن کمیشن کا، اب جہاں جہاں الیکشن ہوں گے، جیسا کہ ویسٹ بنگال ہے، اور ان کی پائپ لائن میں ویسٹ بنگال ہے، تمل ناڈو ہے، یہ دو جگہ ان کا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں غیر شہری کچھ سوال، تو اب یہ شہری غیر شہری کہاں سے آ گئے، یہ تو سوال ہے. تو اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں، میں 3 اسٹڈی کیس ہمارے ساتھیوں نے بھی کیے ہیں، جس میں تو انوالو نہیں تھا، لیکن ان کے ذریعے جو کچھ میرے کو معلومات ملی ہیں اس کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مہاراشٹر میں، اور یہ بات سب کے سامنے بھی ہے اور آپ نے بھی کور کی ہے، کہ 5 مہینے کے وقفے میں 2 الیکشن ہوئے. اور لوک سبھا کے الیکشن میں انڈیا بلاک زبردست جیتا، سبقت لے لیا، اور وہی اسمبلی کے الیکشن میں پوری طریقے سے اتنی بری شکست ہوئی کہ اندازہ نہیں کر سکتے، بدترین شکست ہوئی، جبکہ سروے کچھ اور ہی تھا. اور اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 5 مہینوں کے اندر 74 لاکھ ووٹرز کا اضافہ ہوا. شرڈی کے ایک مقام پر 60,000 ووٹرز. بولا یہ آشرم ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر وہاں دیکھے تو سوائے چند لوگوں کے اور کوئی نہیں تھے. اور ان کو کس طریقے سے مختلف بوتھ میں تقسیم کیا گیا تھا، یہ ایک اسٹڈی کیس ہے یہ. نمبر 3، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 5 o'clock کو پولنگ بند ہو گئی ہے، لیکن اتنا ہجوم تھا کہ ہم کو رات میں 9 بجے تک جو ہے پولنگ کی اجازت دینی پڑی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو 6 بجے جو آنکڑے دیے تھے اس میں ایک دم جمپ ہو گیا. وہ تعداد کتنی ہے؟ 62 لاکھ. آپ تصور کر سکتے ہیں کبھی 5 بجے پولنگ ختم ہوتی ہے تو ساری بھیڑ 62 لاکھ لوگوں کی بھیڑ 5 کے بعد ہی آ گئی. یعنی کہیں دن میں مصروف تھے شاید یہ لوگ، تفریح کہیں گئے نہیں، حالانکہ پبلک ہالیڈے تھی اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے. یہ 3 چیزیں ہوئی، تو یہ ہو گیا اس کا. اب میں ایس آئی آر پہ آنے سے پہلے راہل گاندھی کی طرف آتا ہوں، ان کے کیس اسٹڈی کے لیے. بنگلور سینٹرل پارلیمنٹری سیٹ 7 سیٹیں اسمبلی کی، 6 سیٹوں پہ کانگریس بھاری اکثریت سے کانگریس کو ووٹ ملے. ایک مادھو پور کا نام علاقہ ہے جو اسمبلی سیگمنٹ ہے، وہاں کانگریس 1,15,000 ووٹوں سے پیچھے رہی، اور ٹوٹل جب ملائے تو صرف 32,000 ووٹ سے پارلیمنٹ کی سیٹ بی جے پی کو چلے گئی. یہ ہو گیا. تو اس کیس اسٹڈی، یہ تو خیر ہریانہ کا کیس اسٹڈی بھی ہے، ان کا کافی لمبا پریس کانفرنس ہے، اور وہ اس کوریج بھی نہیں ہو رہا چونکہ منع کر دیا گیا کوریج کے لیے. تو یہ سچویشن ہے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ مادھو پور میں ایک سم کیسے ہو گیا. اس میں 10,000 سے زیادہ ووٹرز جو ہے
وہ جعلی نام کے تھے، فیک ووٹرز تھے، جی ڈبل ووٹرز تھے، ایک ہی مقام کے کئی ووٹرز تھے. اس طریقے سے تقریباً انہوں نے 47,000 یا 48,000 ووٹرز جو نقلی پائے گئے. اور کئی ایسے ووٹرز ہیں جو ایک وقت میں لکھنؤ سے ووٹ ڈالتے ہیں، وارانسی سے ووٹ ڈالتے ہیں، مہاراشٹر سے ووٹ ڈالتے ہیں، پھر بنگلور سٹی سے بھی ووٹ ڈالتے ہیں. ایک ہی تصویر، ایک ہی پتہ. تو یہ اور ایک بات راہل گاندھی نے بتایا کہ میں جو ہے ڈیجیٹل لسٹ کے بارے میں بولا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل لسٹ تو نہیں ہے. تو انہیں کئی 100 کلو کی 300 کلو کی زیادہ ردی دی گئی ووٹر لسٹ کی، ہارڈ کاپیاں. جی اور اس میں اتنی مشکل ہوئی، فوٹو چھوٹی، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کری یہی ایک ہی نام ہے. اور کئی ایسے نام ہیں جو فیک نام ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طریقے سے کافی اسٹڈی کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک الیکشن میں ٹھیک ہے، دوسرے الیکشن میں لوگوں نے موقع دیا ہوگا، تیسرا الیکشن انہوں نے کہا کہ 24 کا جو پارلیمانی الیکشن ہے وہ پوری طریقے سے ڈاکہ زدی کا شکار ہوا. انہوں نے کئی حلقوں کی مثالیں دی جہاں بی جے پی کو شکست بھی، لیکن اس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ان کو کامیاب بتا کے ان کو جتا دیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے انہوں نے ہریانہ کیس اسٹڈی کی، مدھیہ پردیش کیس اسٹڈی کی، اور مہاراشٹر کیس اسٹڈی کی، اور کرناٹک کی بھی کی انہوں نے. کرناٹک میں جبکہ ان کی سرکار ہے وہاں، اور ان کو جو ہے 28 میں سے 9 سیٹیں کچھ آئی، جبکہ ان کا جو ماننا تھا کہ ہم 16 سیٹوں پہ جیتے ہیں، لیکن ہم کو 9 بتایا گیا، اس لیے کہ یہ طریقے سے تقسیم ہوئی، اور اتنے فیک ووٹرز، غلط آئیڈینٹیفیکیشن، اور اس طریقے سے مختلف قسم کے. تو یہ چیزوں کو انہوں نے کہا کہ ابھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی اس کا کیا کریں گے آپ، کہا کہ کیا کریں گے، یہ الیکشن کمیشن کا ڈاٹا میں اس کو بیان کر رہا ہوں، میں کوئی نئی چیز نہیں لا رہا ہوں. لیکن یہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے بی جے پی کے کہنے پہ یہ ہو گیا. تو اب دیکھیے، قائدین کو ای ڈی سے ستایا جاتا تھا، اب عام ورکرز کو ای سی سے ستایا جا رہا ہے، یعنی الیکشن کمیشن ان کا آؤٹ. اب رہی بات، یہ تو خیر کل کس طریقے سے کوریج ہوگا نہیں ہوگا چیزیں. اب اس پر جو الیکشن کمیشن کے جو نمائندے ہوتے ہیں کرناٹک کا اسٹڈی کیس کے تحت، سی او کہتے ہیں، چیف الیکٹورل آفیسر، وہ بھی سول آفیسر ہوتے ہیں، انہوں نے نوٹس دے دی کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ افرمیشن، یعنی عہد و پیمان دستور کے اس کے تحت آپ اس کو پوری طریقے سے دیجیے. یعنی دیکھیے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گھیرنے کی کوشش ہے. ایک نوٹس جاری کر دیجیے ان کو. ابھی خیر آگے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا کہہ نہیں سکتے. اب کچھ بی جے پی کے جو چینلز ہیں، مطلب گودی چینلز ہیں، یا پھر ان کے جو وہ ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اتنی محنت کر کے جہاں یہ سب بدنام کرنے کے لیے اب ان کی شہریت، یعنی ان کی سٹیزنشپ پر سوال اٹھا رہے ہیں. ارے بھائی ان کا تو ہندوستانی شہری ہے، تو ہندوستانی شہری نہیں ہے، لہٰذا اس طریقے سے سوال کیا رہے. بلکہ وہ ایک کیس ان پہ فیک کیس ڈالا گیا جو بہت پہلے خارج بھی ہوا تھا، لیکن پھر سے ایڈمٹ کیا گیا. اور اس میں کیوں ایسے چیزز ایڈمٹ ہو رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے، کل ہی ایک میں نے خبر پڑھی کہ مہاراشٹر میں بی جے پی کی جو ترجمان صاحبہ آرتی کچھ نام ہے ان کا، ان کو کالیجیم نے جج کے عہدے کے لیے سفارش کی ہے. تو نہیں دیکھیے ایسے. اور آپ تو الہ آباد ہائی کورٹ میں اب جو ہے چندر شیکھر یادو، ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں. یشونت ورما کے بارے میں تو آپ تو خیر کیا ہوگا اس کا نہیں بول سکتے. اور وہ ایم پی بن گیا ویسٹ بنگال سے، جو جج کچھ نام ہے، چٹوپادھیائے کچھ نام ہے اس کا. تو یہ تو چیزیں آپ کو آسانی سے مل لیں گی. یا پھر رنجن گگوئی یا چندر چوڑ کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں جو اس طریقے سے. تو اب رہی بات ایس آئی آر کی. میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا ڈرافٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. یہ ڈرافٹ نوٹیفیکیشن میں 65 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کی چھٹائی کر دی گئی. اور یہ ووٹرز تھے جو 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں انہوں نے ووٹ ڈالے تھے. اب ان کے ووٹ اس لیے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی پیدائش کے سرٹیفکیٹ یا پھر اپنے والدین کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ داخل نہیں کیے، لہٰذا ان کے نام چٹ گئے. میں دیکھ رہا تھا اسد الدین اویسی کو، انہوں نے ایک اسٹڈی کی. دیکھیے وہ بھی
کافی حد تک خاص کر بہار کے وجہ سے بڑے انہوں نے سوال اٹھائے الیکشن کمیشن پر. انہوں نے کہا کہ جو 65 لاکھ ہے اس کا بھی انہوں نے ایک ڈاٹا بنایا. 65 لاکھ میں 56 یعنی 65 کا ادھر کر دیجیے 56 جو آتا ہند سے ادھر کر دیجیے تھوڑا سا جی بالکل ادھر سے ادھر کر دیں. تو الیکشن کمیشن کا گیم دیکھیے تو 65 کے بجائے 56 سمجھ گئے ہوں گے آپ جی. یہ مسلم ووٹس کٹ ہو گئے. دیکھیے آپ تو اب مسلم وہاں کچھ طبقے کے یادو کچھ طبقے کے دلت وہ کم تعداد میں ہیں یعنی 9 لاکھ میں یہ تقسیم ہوئی دوسروں کی. اس میں جو ہے مسلمان 56 لاکھ. اور آپ دیکھیے دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گئی ہے جی. اور آسانی کے ساتھ ڈاٹا حالانکہ ڈاٹا یہ لوگ اب الیکٹرانک ڈاٹا نہیں دے رہے ہیں ڈیجیٹل ڈاٹا نہیں دے رہے ہیں جو آپ سیکنڈوں میں آپ معلوم کر سکتے ہیں بجائے اس کے ہارڈ کاپیاں دے رہے ہیں. ڈراپ بھی ہاف کاپی ہے پرنٹ کاپی نہیں. یہی وجہ ہے کہ تیجسوی یادو کو جو ہے مشکل ہو رہی تھی تو خیر ان کے خلاف جو بھی نوٹس بھی وہ الگ سوال ہے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ ایس آئی آر کے ذریعے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کی سٹیزن شپ ثابت ہو جاتی ہے انہی کو جو ہے ووٹ دینے کا حق ہے. اب الیکشن کمیشن اب اس طرف پہ آ گیا جو اب سٹیزن شپ کا بھی تعین الیکشن کمیشن کرے گا. کون ہندوستان کا سٹیزن ہے کون نہیں ہے کون ووٹرز حقیقی ہے نہیں ہے. اب یہ جو لاکھوں کی تعداد میں جو فیک ووٹرز ایک ہی فوٹو کے کئی ووٹرز ایک ہی پتے کے کئی ووٹرز کیا یہ ٹرانسپیرنسی ہے الیکشن کمیشن کی؟ کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ آپ اس طرح کا سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے گزشتہ دنوں آپ سے مراد راہل گاندھی سے پوچھ رہا ہوں. نہیں گزشتہ دنوں عدالت نے بات پوچھی مان ہانی یعنی ڈیفیمیشن کے کیس کے بارے میں. جب ان کو ہونا پڑا تھا تو ان کے وکیل منوج سنگھوی صاحب گئے تھے تو خیر جو بھی انہوں نے کہا وہ بات تو وہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی. جج نے جو ریمارک کیا وہ ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ تم سچے ہندوستانی ہوئے تو یہ بات نہیں کہتے. انہوں نے کہا کہ 2000 مربع میل کا علاقہ اس وقت چین کے قبضے میں ہے جو ہم کو چھپایا جا رہا ہے. یہ انہوں نے بات کی. تو اب عدالت یہ پوچھے گی جناب آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ سچے ہندوستانی ہوتے تو یہ بات نہیں کہتے. تو وہی بات اب ان کے اوپر آنے والی ہے. اگر تم سچے ہندوستانی ہوتے تو الیکشن کمیشن پر سوال نہیں اٹھاتے. اس لیے تم ہندوستانی نہیں ہیں بلکہ تمہارے خلاف جو کیس انڈین سٹیزن نہیں ہے بلکہ جو ہو رہا ہے تو وہ تو اور تقویت پا جائے گا نا. اس طریقے سے کنارے پہ لگانے کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن راہل گاندھی نے بڑی محنت کا کام کیا. خیر وہ محنت یعنی ثمر آور یعنی پھل دے گی نہیں دے گی وہ آگے کی بات ہے. لیکن جس طریقے سے 300 کلو کی جو ہارڈ کاپیاں ہیں اس کا جس طریقے سے ڈاٹا بنا کر اب بہت مشکل کام ہوا بتا رہے تھے انہوں. کئی عملہ کئی لوگ دن رات 6 مہینے تک کرے. 6 مہینے سے زیادہ لگا بتا رہے تھے کر کے ایک کا پتہ یعنی ایک ووٹر لسٹ میں ایک پتے پہ کتنے آدمی ہیں. پھر وہاں جا کے ویریفیکیشن کیا گیا. اس پتے پہ جا کے ٹیم کو ایک دوسری ٹیم کو بھیجایا گیا. کہا کہ یہاں کوئی پتہ ہی نہیں رہتا نا اتنے لوگ رہتے ہیں یہاں. اس طریقے سے ایک شخص کتنے ووٹر آئی ڈی رکھتا ہے کہاں کن کن اسٹیٹس میں جا کر ووٹ ڈال کے آتا ہے بتا رہا ہوں. ابھی کل ایک الیکشن کمیشن نے کہا کہ جن کے ہاں 2 ووٹر آئی ڈی ہیں ان کے خلاف ایسا ہی جو ہے جرم کرمنل کیس ڈالیں گے جیسا کہ 2 آدھار ہونے کے پر کیا جاتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے بھائی. تو اب یہ کرمنل ہے کون سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اب اور ایک دیکھیے یہ پورا معاملہ الیکشن کمیشن کی حیت ترکیبی جو ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن پورا ختم کر دیا گیا نا. اس کو اپنی مرضی سے لوگوں کو لاتے. اور ایک بات بتا رہے خیر راہل گاندھی تو نہیں بتائے دوسرے لوگوں نے یہ بتایا. اب جو گیانیشور کمار چیف الیکشن کمشنر ہیں جب یہ پی او میں تھے تو خیر وہ میں بابری مسجد کا ذکر نہیں کروں گا جو ججمنٹ میں انہوں نے جو کچھ مدد کی جج صاحب کی جو بھی ہو سسٹم کی مدد کی کرے ہوں گے ٹھیک ہے چلیے. لیکن وہ پی ایم او سے پورے ڈائریکشن پوری طریقے سے الیکشن کمیشن کب کیسا کرنا تاریخیں کیسے کرنا. اور آپ دیکھیے 2-3 باتیں میرے کو پسند آئی راہل گاندھی. خیر وہ
کے ساتھ انہیں کہا کہ جب بیلٹ پر الیکشن ہوتا ہے بمشکل کہیں بھی 2 دن یا 3 دن سے کہیں بڑھ کے نہیں ہوا، مطلب ایک آلٹرنیٹ دن جی یہاں 6 مرحلے جی ہاں 7 مرحلے 8 مرحلے، یہی ہو رہا ہے اور یہ بہانہ کیا ہے، نہیں وہ سیکورٹی کا ہونا، فورس ادھر سے ادھر آنا، ادھر سے ادھر آنا، یہ کہا پھر وہ کچھ تیوہاروں کے فلاں کے، یہ ایک بہانے کر کے یہ 6-7 مرحلوں میں الیکشن کرتے. کبھی بھی بیلٹ پہ 1 سے 2 بہت ہو گیا 2 مرحلوں یہی پہ، دیکھا ہے کبھی کبھی بہت ریس جب بارش وغیرہ یا کوئی تیوہاروں کا معاملہ ہو تو 3 کیا گیا، جی. لیکن 7 مرحلے پہ 8 مرحلے پہ کبھی نہیں کیا گیا. 2 مہینے تک آپ ووٹ ڈالنے کے بعد 2 مہینے تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. جی بھائی صاحب بالکل ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہے یہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یعنی جس طرح سے ایک تو معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف SIR بلکہ SIR سے پہلے کا جو معاملہ رہا جس پر بھائی صاحب نے روشنی ڈالی، اور جس طرح سے راہل گاندھی نے جو انکشافات کیے، اور اس پر بھی نوٹس جاری ہو گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پتہ نہیں اب اور کون سے جو ہے ایکٹس لگیں گے کہ پبلک ڈیٹا کو آپ کس طرح سے مطلب عوامی جو لوگوں کا جو ہے پرائیویسی ہے اس کو بھی آپ سامنے لا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. شاید بہت ساری چیزیں ہوں گی. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنا جو ہے سنگین معاملہ ہے، اور اس حوالے سے کیا عوام واقعی جو ہے اس سنگینی کو سمجھ رہی ہے، اور پھر جو سیکولر پارٹیاں ہیں ابھی جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، اب اس کے بعد ان کا جو ہے کیا آگے پیش رفت ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے، دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہم ضرور اس حوالے سے فکر مند ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. جو کوئی واقعتاً سچا ہندوستانی ہے وہ اپنی جمہوریت پر اٹھنے والے سوالات پر ضرور جو ہے فکر مند ہوگا، چاہے وہ SIR کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی جو شفافیت ہونی چاہیے اس حوالے سے جو سوال کھڑے ہو رہے ہوں، کیونکہ یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں کر رہے ہیں. ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہماری جو اپوزیشن ہے وہ سوال کھڑا کر رہی ہے اور سرکار سے جواب مانگ رہی ہے. تو پھر یہاں پر ہر دو سے جنتا سوال کرے گی کہ بھئی اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے یہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں، یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اگر سچ بول رہے ہیں جو سرکار چلا رہے ہیں تو وہ ثابت کریں ان کو جو ہے غلط. تو مائی صاحب یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، سنگین معاملہ ہے. لوگوں کے یعنی ووٹنگ کے پروسیس پر اعتماد کا معاملہ ہے، اعتماد شکنی کی بات ہو رہی ہے. جی باقی کیا رہتا ہے؟ نہیں آپ دیکھیے، مجھے یاد ہے ابھی ایک عرصے تک بھی، چاہے وہ کسی ریاست کے چیف منسٹر ہو یا مرکز میں پرائم منسٹر ہو یا کوئی وزیر ہو، ان کی بات ایک معنوں میں گزٹ کی حیثیت رکھتی تھی. یعنی وہ جو کہہ دیے ہاں یہ ہونے والی چیز ہے. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے دیکھا، حتیٰ کہ واجپئی صاحب کے دور میں بھی یہ باتیں ہوئی. تو لیکن اب یہ جو کہتے ہیں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ہوا میں ہوتی. اب آپ کو یاد دلاؤں ہے 2022 تک کوئی بے گھر نہیں رہے گا. ایک بڑا اعلان ہوا تھا 19 کے الیکشن میں ہوا تھا. سنیے 19 کے الیکشن میں ہوا تھا کوئی بے گھر نہیں رہے گا. تو اب دیکھیے، آپ بتائیے کتنے لوگ گھردار سے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہیں، اس کا اندازہ ہے. خیر میں وہ ذکر نہیں کروں گا. 15 لاکھ 2 کروڑ نوکریاں اور جتنے کالا دھن لائیں گے کریں گے، یہ بہت لمبا قصہ ہو گیا. جی میں ایک اور چیز حالیہ دنوں میں، چونکہ UP کے کچھ معاملات سے ہم لوگ گزشتہ دنوں دلی گئے تھے، تو وہاں ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی وہاں. تو میں پوچھا کہ بھئی کیا چل رہا ہے UP میں. خیر UP میں تو خیر بلڈوزر چل رہے ہیں بھائی، مگر یہ مانسون بھی چل رہا، فلاں ہے، یہ ہے. میں بولا ایک چیز مجھے یاد آئی، ارے بھائی وہ سانڈ کا کیا چل رہا ہے. بولا ارے تم سانڈ کو کیسے یاد کرے. ارے بولا نہیں، وہ 2022 میں ہوا تھا شاید الیکشن. ہاں 22 میں اسمبلی کے الیکشن میں PM صاحب خود بول رہے تھے کہ سانڈ کا مسئلہ. ارے وہ تو اتنا ڈینجر ہو چکا ہے، اندازہ کیجئے. آپ ہندی اخبارات آپ تو پڑھتے نہیں، تو اتنے حادثات ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے. حادثات سڑکوں کے چھوڑیے، حادثات وہ بھی ہو رہے ہیں جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے کسان کتنے پریشان ہیں. اور کسان رات میں جو ٹارچ لے کر وہ فینسنگ کرنے کے باوجود بھی وہ سانڈ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ جیسا نہیں وہ جو ہے جیسا کہتے ہیں نا وائلڈ بور، اس طرح کے. ارے میں بولا وائلڈ بور، بولا ہاؤ بھائی وہ جو ہے اب کیا کر سکتے ہیں. اتنا ہو گیا کہ اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہو گئی اب وہ ساؤتھ سے آ رہی ہے ہمارے پاس، یا تو پنجاب سے آ رہی ہے.
یہ حساب ہو گیا ہمارے پاس، یہ حالت ہو گئی اور بہت پریشان ہے کسان ہمارے پاس. تو یہ خیر اپنی بات رہی. خیر وہ کتنا ہم ایک صحافی کے حیثیت سے جو ہماری جو معاملات ہوتی ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن کہیں اخباروں میں اس میں یا کوئی ڈبیٹ میں اس کے بارے میں کچھ ہوتا ہے تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ وعدوں کا کوئی پاس وصل نہیں. اب میں اس کا بھی ذکر نہیں کروں گا. 24 کے الیکشن میں منگل سوتر آیا، بھینس آئی، گھر آیا، کیا کیا چیزیں آئی تھیں، اب بھی ایک فہرست جمی تھی. تو ایسا کر لیں گے. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی مخالف ہو گیا وہ تو یا پاکستانی زبان بولے گا. اب دیکھیے آپریشن سندور کے اوپر جو بات ہوئی تھی یہ کہ بھائی ہماری فوج، اب فوج کو لا لیے بیچ میں، فوج کی کامیابیوں پر جو ہے خوش نہیں ہے یہ لوگ. فوج کو وہ کرنے کے لیے یہ پاکستان کی زبان بول رہے ہیں. پاکستان کی زبان کیوں بولے گا کوئی بھی؟ پاکستان کی زبان بولنے والے پاکستان کے 2 ٹکڑے نہیں کرتے تھے. اور پھر امریکہ کو آنکھ دکھائے تھے اس وقت، مجھے یاد ہے کافی جو ہے ہم بھی بڑے وہ تھے، ارے بھائی وہ 7ویں بحری بیڑا آ رہا، پاکستان کے ریڈیو سن رہے تھے، وہ آ رہا کہاں تھا وہ بحرہ غرق ہو چکا پورا. ہندوستان کو جو ہے خاتون آہن تھی وہ، خیر جو بھی تھی وہ تو نہیں رہی. لیکن ایک بات دیکھیں آپ، آپریشن سندور کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیتے ہیں اپوزیشن والے، ان کے حوالے سے ایک بات کہی گئی، وہ تو نہیں کہی. البتہ نہرو کا 13 مرتبہ نام لیا گیا. میں اس کی بعد میں ان کی جو ہے لوک سبھا کی اس پہ وہ جو ان کی ڈیبیٹ تھی وہ جواب تھا ان کا. میں نے بولا یہ صاحب کہاں سے آ گئے بھائی، ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کی وجہ سے یہ ہوا. ارے بولا 1 2 3 4. بھائی اب پتہ نہیں نہرو صاحب کو کیوں زندہ کر رہے ہیں لوگ بیچارے. نہرو کے ساتھ سردار پٹیل بھی تھے، ان کو بھی یاد کر لیتے تو بہتر ہوتا تھا، یہی سمجھا میں. اور خیر تو یہ چیزیں، یہ سرکار پوری طریقے سے ہم کو غلامی کے توق میں ڈال چکی ہے. اور جس طریقے سے ہمیں انگریزوں کو بھگانے کے لیے طویل جدوجہد قربانیاں دینی پڑی، اس طریقے سے اب اس ملک کی سالمیت کہہ رہا ہوں میں، سالمیت، اس ملک کی جمہوریت، اس ملک میں دستور کی حکمرانی کے لیے بھی ایسے ہی قربانیوں کی ضرورت ہوگی. جب کوئی قوم قربانی دیتی ہے تو اس کا پھل آگے ملتا ہے، آگے والی نسلوں کو ملتا ہے. اب ہماری پچھلی نسلوں نے قربانی دی تو آج ہم آزادی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہیں. چونکہ اس ملک کا قانون انہی پرانی نسلوں نے بنا کر دیا کہ تمہارے پاس ہم ایک قانون دے رہے ہیں، ایک دستور دے رہے ہیں، تم کو بولنے کی آزادی ہوگی، تم کو جو ہے ہر چیز کی آزادی ہوگی. یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب ہماری آزادی پر، ہمارے بولنے پر اور ہماری جو ہے ایکشن پر ہر طریقے کی پابندی. اب آپ دیکھیے گرمیت رام رحیم، میں کل ہی خبر دیکھ رہا تھا، انہیں اب 15ویں مرتبہ 3-4 سال میں پیرول پہ، وہ بھی 50 دن کی پیرول. پیرول الگ ہے، فرلوگ بلکہ الگ ہے، وہ تو خاص رخصت. ارے بھائی کیوں نہیں، اس کی پیدائش ہے. ارے 15ویں مرتبہ، ارے ابھی تک کتنے ہوئے؟ ابھی تک 366 دن، 4 سال میں 366 دن وہ باہر رہا. جبکہ یہ کنوکٹ ہے. اور کنوکٹ کون کون سے کیسز میں؟ ایک جو ہے ایک جرنلسٹ ہے جن کے لیے میں گیا تھا، اس کے ڈیرے پہ گیا تھا، سرسا ہریانہ میں ہے. ایک جرنلسٹ کا جو ہے یہ لوگوں نے قتل کیا تھا، جو اس نے جو ہے وہاں کی جو گندگیوں کو باہر لایا تھا، اس کا قتل بلا کے قتل کر دیے تھے. تو اس کے اوپر ہماری جو یونین تھی اس کی طرف سے ہم لوگ گئے تھے. تو خیر وہ معاملہ الگ تھا. اس کے علاوہ اس کا مینیجر، یہ 2 قتل ہو گئے. اس کے علاوہ اس کی 2 ڈسپلس، یعنی جو اس کو جو ہے گرو ماننے والی، جو ان ویسے تو کئی بے شمار تھے لیکن وہ لوگ ثبوت کو نہیں آئے. عدالت میں یہ ڈیر بن کے آ گئی ہمارے ساتھ. اور ایسا ہم کو بتایا جاتا تھا کہ آج نروان ہونے والا ہے، تم بھاگیشالی. میں نے مطلب میرے کو ہندی اتنی نہیں آتی برابر، میں چونکہ اردو کا آدمی ہوں. وہ بھاگیشالی ہے، آج جو ہے گرو کے پاس جانا ہے تم کو بول کے اس طریقے سے تیار کر کے لے جاتا تھا، ہمیں لے جاتا تھا. اور اس کے بعد جو اذیتیں ہم کو ملتی تھیں تو ہم بس جو ہے ایک فیتھ کی بنیاد پر وہ اذیتوں کو مہینوں سہ لیتے تھے. آخر ہم نے، ہمارے والدین، ہمارے جو 7 لوگ تھے، ان کا بھی حلقہ توڑ کے کہا کہ نہیں، اب ہم کو تو یہ چیز سے، ورنہ یہ ہوگا کہ بس ہمیں ہر دن کچھ دن کے بعد. میرے ساتھ سینکڑوں لڑکیاں، ایسا نہیں میں اکیلی ہوں، لیکن میں باہر آ کے کری. اب آپ عدالت میں دیکھیے، پنچکولہ میں علاقہ ہے، پنچکولہ ہریانہ کا علاقہ ہے، وہاں کی عدالت کی پروسیڈنگ دیکھیے آپ.
تو یہ 2 ریپ کیس میں 2 مرڈر کیس میں اس کو سزا ہوئی، اور وہیں جو شرجی الاسلام اور عمر خالد وغیرہ جن پہ کیس ہی بک نہیں ہوا ابھی، مطلب چارج شیٹ نہیں ہوئی، جی چارج شیٹ ہی نہیں ہوئی، ابھی تک 5 سال سے جیل میں. جی ہاں، تو آپ میں کہہ رہے تھے کہ 2 اس طرح کا معیار ہے. بالکل بالکل. تو گرمیت سنگھ رام رحیم کو اس طریقے سے 366 دن اس کو جو ہے اس کی برتھ ڈے کے اوپر اس کے اوپر تو اچھا اس پہ کچھ ریسٹرکشن لگائے گا. جب عدالت پوچھا کچھ ریسٹرکشن نہیں، ٹھیک ہے ان کو آن لائن بات کر لے سکتے، اپنا آشرم کے اندر رہنا، آشرم کے باہر نہیں رہنا. وہ بھی آشرم ایک ٹاؤن ہے، وہاں کی ایک الگ سیکورٹی، الگ پولیس، وہاں کا الگ معاملہ. ارے اللہ واہ، جب ہم سرسا گئے تھے تو وہاں بتا رہا ہوں میں کہ یہ چیزیں تو یہ کس لیے. اور آپ جب الیکشن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے. جی اتنا اس کا جو ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی کہاں رہی. تو اس قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے، دستور کی حکمرانی کو یقینی بنانے ہماری الیکشن کمیشن آف انڈیا، ای ڈی، سی بی آئی، یہ سب چیزوں کو قانون کے مطابق بنانے کے لیے یہ پوری طریقے سے ہم کو ایک نئی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور اس جدوجہد کے لیے قربانی کی بھی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز بنا قربانی کے حاصل نہیں ہوتی، آپ کو کوئی تشتری میں لا کے نہیں دے گا. آپ کو اگر ہم آج کی نسل قربانی کرے گی تو ہماری آنے والی نسل کم از کم ہم جیسے آج بات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کھل کے بات کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کی بات کرنے پر، آپ کے ایکشن پر، آپ کے لباس پر، آپ کی ہر چیز پر جو ہے پابندی لگا دی جائے گی. کس طریقے سے ہندی کو مسرت کرنے کی بات ہوئی، اب دیکھیے ہندی کو مسرت کرنے کی بات ہوئی مہاراشٹرا میں، تو وہاں کیا کیا کئی مقامات پہ فسادات کر دیا گیا، وہاں ہندو مسلم، اس کے باوجود بھی وہ چیز نہیں ہوئی. آج بھی ہندی کے، حالانکہ لوگ ہندی جانتے ہیں، مراٹھی لوگ، ایسا نہیں ہے. تامل ناڈو کا تو خیر کلچر بالکل الگ ہے. اور آج بنگالیوں پر ظلم ہو رہا ہے. ممتا بنرجی نے کہا کہ اب ہم ہندوستان میں عدالتوں سے رجوع ہو رہے ہیں، سسٹم سے رجوع ہو رہے ہیں، سب خاموش بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم کو انٹرنیشنل فورم میں ہم کو جانا ہوگا. یہ کل انہوں نے دھمکی دی، کہا کہ بنگالیوں کے نام پہ آسام میں، اتر پردیش میں، گجرات میں، دلی میں تک، دلی میں انہوں نے بڑا احتجاج بھی کیا. جو جے ہند کیمپ، جو بنگالی جو وہاں کے جو سیٹ آتے ہیں کام کرنے والے مزدور لوگ ہیں، کہا کہ اس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. گجرات میں اس طریقے سے کئی لوگوں کو، بنگالیوں کو، اب دیکھیے بنگال میں یہ آپریشن سندور سے پہلے اپنے جو پہلگام ہوا نا، اس کے بعد 1500 بنگالیوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیشی ہے اور روہنگیا ہے بول کے نکالا گیا. اور ان کی ویریفیکیشن ہوئی 1500 میں 4 یا 5 لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے بس، مگر وہ کوئی خبر نہیں آئی، نہیں یہ سب جھوٹ تھا بول کے. اس کے ذریعے ان کے گھر ڈیمالش کر دیے گئے، ان کو وہاں سے نکالا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں. تو بنگالی بولنے والوں کو بنگلہ دیشی کہنا، بنگالی بولنے والوں کو روہنگیا کہنا، یہ ان کا فیشن ہو گیا. اس طریقے سے یہ پوری طریقے سے سسٹم کو زہر آلود بنا دیے. تو اس زہر سے قوم کو بچانے کے لیے یقیناً عوام کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. کسی سسٹم سے ہم کو کوئی امید نہیں رہی، عدالتوں سے بھی کوئی زیادہ امید ہم نہیں کر سکتے، وہ ان کے بھی کچھ محدود وسائل ہیں. ہم عدالت کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ کوئی دستوری ادارہ اب آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو کلچ، جو گرفت جس طریقے سے اس خابص حکمران جماعتوں نے کر لیا ہے، ان کو آپ صدیوں تک نہیں کر سکتے. اس یہی وجہ ہے کہ ایک نقطہ دیا گیا کہ 1 نیشن 1 الیکشن. اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے آگے چل کر یہ ہوگا کہ بھائی 1 نیشن نو الیکشن، 1 نیشن 1 لینگویج، 1 نیشن 1 ریلیجن، 1 نیشن 1 کوزین، یعنی کھانے کا ایک ہی نظم، 1 نیشن 1 یعنی کلوتھ. اس طریقے سے جو ہے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو ہندوستان کی، اور آپ دیکھیے اگر اس طریقے سے یہ لوگ رہیں گے تو کیا ہم ملک کی آزادی کی صدی تقاریب منا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ذریعے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ نے اپنی بات رکھی ہے، لیکن یہاں پر سوال پھر ان سے بھی ہوتا ہے جس طرح سے سوال کھڑا کر رہے ہیں، جس طرح سے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ جہدکار ہوں، چاہے وہ اپوزیشن ہو، اگر وہ واقعی اپنی بات میں، اپنے دعوے میں بالکل درست ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں عملی طور پر کر کے دکھانا ہوگا ان کو، اور پھر عملی طور پر اس بات کا ثبوت دینا ہوگا. کیونکہ جنتا کی عدالت میں اگر آپ ہیں تو پھر آپ مکمل طور پر جو ثابت کرنے کے لیے، ورنہ پھر سرکار کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بس سرکار کو بدنام کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور پھر جو کاروائیاں ہیں وہ بھی شروع ہو رہی ہیں. تو پھر اب الیکشن میں بھی ایک جانب جو ہے آپ حصے داری کرتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن پر بھی سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ جو رول ہے، یہ جو رویہ ہے،
یہ بھی دور ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک جانب الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شفاف نہیں ہیں، جمہوریت ہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ خامیاں ہیں، پھر آپ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں. تو آپ سے بھی سوال ہوگا، یعنی اپوزیشن سے بھی آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ کو ثبوت دینا ہوگا عملی طور پر. اگر آپ نہیں دیتے ہیں، صرف الزام تراشی کرتے ہیں، پھر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر آپ خود اپنا جائزہ لے لیں کہ آپ کتنے صحیح ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں ہماری صاحب، شاید عملی طور پر اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب بات کرتے ہیں، یہ تو دیش کے اندر کی بات ہوگی. اب دیش کے باہر کی بات، امریکہ بھارت کے پیچھے اتنا کیوں پڑ گیا ہے؟ مودی جی سے ٹرمپ کی اتنی بہترین دوستی، مطلب اس کے کیا کہنا ہے ہمارے صاحب؟ کیسی کیمسٹری دونوں کی، اور کیسا جو ہے عالمی قائدین، یہ بھی وشو گرو، اور وہ بھی وشو گرو تو نہیں ہو سکتے، تھوڑا بہت کم، لیکن بہرحال وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے امریکہ ایک بڑی طاقت، اس کے جو ہے صدر ہے. تو سارا معاملہ اتنا یہ کیوں خراب نظر آ رہا ہے؟ تو کیا چل رہا ہے؟ کہیں پاکستان تو کچھ نہیں کر رہا ہے سر؟ دیکھیے، پاکستان میں بھی کس طریقے کی بنانا ریپبلک ہے. نہیں، وہ ہمارے متعلق نہیں، میری بات سن لیجیے آپ میری. جی. اس سے کہیں زیادہ ہمارا جو ہے اندرونی سسٹم ہے، اس سے کہیں زیادہ کہہ رہا ہوں. وہ لوگ مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں، ہم مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم پوری ڈیموکریسی پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ ہمارا حصہ ہے. اور خیر ہم اختلاف کرتے ہیں آپ سے. خیر ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے برابر کرنے کا. تو ہمارے جو لوز پولز ہیں، لو پولز کس کے کہتے ہیں؟ لو پولز سے امریکہ پوری طرح سے واقف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سر اٹھا کے پوری شدت کے ساتھ لال آنکھ دکھا کر اس جو ہے نام نہاد دنیا کے چودھری کو جواب نہیں دے پا رہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں نرم لہجہ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیا روس سے تیل لینا؟ اب یہ کہا نہیں، ہم اجازت لی امریکہ سے بھی اور یورپی یونین سے بھی اجازت لے کر ہم تیل لے رہے ہیں. اب اس نے ساری تفصیل پیش کی. آج میں دیکھ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا کہ بھائی یہ وار میں جو مشین ہے یہ ہندوستان کے روپے سے جا رہا وار مشین یوکرین کے، اور یوکرین اس کی وجہ سے یوکرین میں تباہی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے. وار مشین کہا انہوں نے. وار مشین جو ہے اس کی جو ایندھن ہے وہ ہندوستانی روپیہ جا رہا ہے اس کے اندر، روبل کے اندر، یعنی روس کے کرنسی میں جا رہا ہے. تو اب اس کو بھی چلنا ہے، کیونکہ اب یہ روس کے ساتھ ان کو بھی جو ہے یوکرین کا مجرم قرار دیا گیا. جبکہ ہمارے وشو گرو کے جو تعلقات ہیں جہاں پوٹن کے ساتھ ہیں، زیلنسکی بھی وہی ہیں. زیلنسکی سے ملے تو میرے یار، بلکہ جو ہے گلے ایسے ملتے ہیں کہ بغلاں دونوں جو ہے ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں. آپ نہیں دیکھیں نقشہ، آپ تو خیر بتائیے کچھ چیزیں، تو آپ کے آرکائیوز میں بہت سی چیزیں ہیں مگر آپ بتاتے ہی نہیں. آپ چونکہ وہ جو بغل ایک دوسرے کو جو ملے اس کا تو میں انجوائے کرا. ارے والا واہ واہ واہ، بغل مارنے میں تو جواب نہیں ہے وشوا گرو کا. جو بغل مارتے ہیں بہت خوب، تو تعریف تو کرنی ہے، میں بھی تعریف کرتا ہوں. آپ ہمیشہ میرے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں آپ. تو یہ ہم بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے. تو کتنی بار گئے دیکھو، ان کی وجہ سے زیلنسکی نے جنگ روک دی. ہمارے جو بچے میڈیکو میں جا رہے تھے وہ میڈیکو واپس آئے. پھر اس پہ آپ نے کافی بڑے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھے، جنگ روتی پاپا نے. نہیں دیکھے؟ ہاں بالکل جی. جنگ رکوا دی پاپا نے، جنگ رکوا دی پاپا. تو یہ ہمارا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے، ایسا نہیں ہے. آپ وشوا گرو ایسا نہیں ہے، ہم تو جانتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں ہم برابر نشاندہی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اب یہ کیوں ہوا؟ یہی وجہ ہے. میں پھر سے جوڑنا چاہتا ہوں، ہم نے جس طریقے سے جمہوریت کی ہتیا کی ہے، ہم ہتھیارے ہیں. وہ ہتھیارہ وہ جانتا ہے، اس کے پاس ہماری ہر چیز کی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے. تم کس طریقے سے اقتدار میں آئے، کس طریقے سے کس کو ایسا کر رہے ہیں، کس طریقے سے تمہاری ایک جو ہے سو کال کلچرل آرگنائزیشن پوری کنٹری کو ریموٹ کنٹرول کے چلا رہی ہے. یہ ساری چیزیں، اب اس کا ایک مثال دیتا ہوں میں. الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ آیا، چھوٹا معاملہ ہے. ایک راشن کے ڈیلر کی، اس کی جو ہے وہ ڈیلرشپ برخاست کرنے کا معاملہ ہے. وہ بھی ہندو ہی ہے، ایسا کچھ نہیں. اب آپ دیکھیے سسٹم کیسا کام کرتا ہے. ناگپور سے ایک سیکرٹری ہے، وہ کلچر جو تنظیم کے، انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو لکھا کہ میرے پاس یہ چٹھی آئی ہے، یہ جو ہے برابر صحیح نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، اس کے خلاف کرپشن ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اور یہ اپنی جو ہے وچار دھارا کے اس کے وہ سب کو دوسروں کو بھی جو ہے برابر کا وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ لہٰذا اپنے سسٹم کے اپنے وچار کے لحاظ سے اس کو وہ کرنا ہے، یہ اس کو لہٰذا اس کی دکان برخاست کر دو بلکہ لیٹر آیا اس کو، یعنی انٹرنل آیا ضلع ایڈمنسٹریشن کو. ضلع ایڈمنسٹریشن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ دکان کی جو ہے منسوخی کا اعلان کر دیا، اس کو رد بڑھ کے رجٹ کر دیا. اور وہ چھوٹی عدالت میں گیا، بالکل چل برخاست کچھ نہ کچھ ہوں گا تیرے پہ.
اب یہ چٹھی انٹرنل تھی، یہ ڈگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک چارج شیٹ لگائی اس کے خلاف، کیونکہ ایک ریزن ہونا نا اس کی برخاست کر. اب وہ ہائی کورٹ گیا، الہ آباد ہائی کورٹ. بڑا مزے کا تھا ایک قصہ، میں بھی پڑھ کے بڑا انجوائے کرا یار. ارے واہ، یہ چلتا ہے کیسا انفلوئنس ہوتا ہے. وہ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ یو پی کا ہے، یہ جو معاملہ یو پی کا ہے. اور جو صاحب جو ہے وہ کسی مہاراشٹر کے شہر سے چٹھی لکھ رہے ہیں، احکام دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے میرے کو یہ چارج دیا ہے، آپ مجھے ثابت کر دکھائیے. میں اس میں منوالی نہیں ہوں، میں تو جو اصول سرکار نے بنائے اسی کے لحاظ سے میں راشن کی تقسیم کر رہا ہوں ہر طبقے کے ساتھ، فلاں ساتھ جو بھی تھا. تو آخر میں ایک آفیسر سے جو ہے دیکھیے نکل گیا اس کے ساتھ. عدالت نے گرل کیا اس کو، فلاں ہے یہ ہے، تو کس کی وہاں پہ کرا. تو یہ معلوم ہوا کہ نہیں فلاں صاحب نے شکایت کی. کون صاحب ہے اس کی تحقیق کیجیے. تو فلاں صاحب یہ وہ نکلے وہاں کے. انہوں نے بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک غیر سرکاری آدمی جس کا کوئی سسٹم سے تعلق نہیں ہے، اس نے تم کو انٹرنلی سفارش کر دی اور تم اس کو آفیشیل سمجھ کے اس کے خلاف کیا کیس بننا ہے، چونکہ اس کی شکایت تو نہیں ریفرنس دے سکتے، اپنے طور پر ایک چارج شیٹ بنا کے اس کی دکان منسوخ کر دیا. تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل پاور آ گئے ان لوگوں کے پاس، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں. میں یہ کیونکہ بعض کیسز کو بعض اوقات چیزیں پڑھنے میں بڑا اٹریکٹ ہو جاتی ہے، یار بڑی چیز دکھتی ہے. حالانکہ راشن کا ڈیلر چھوٹی سی چیز ہے پورے معاملے میں، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ تو چھوٹی چیز کے لیے کر رہے ہیں، ایسی کتنی بڑی چیزوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کتنے ہمارے انڈرٹیکنگ، پبلک انڈرٹیکنگ جو ہمارے پیسوں سے بنائے تھے، کیسے کوڑیوں کے مول دے دیے گئے. 50 سے زائد سی پورٹ، اس سے کہیں زیادہ ایئرپورٹ، اس سے کہیں زیادہ پاور پلانٹ، اس سے کہیں زیادہ دیگر ادارے کس کے حوالے کیے گئے. اور جہاں جہاں جاتے آپ ڈپلومیٹک ٹور کم بزنس ٹور زیادہ ہوتا ہے. فلاں کو مائننگ کا دلا دیا، فلاں کو فلاں کی کورٹ کا وہ دلا دیا، فلاں کو یہ دلا دیا. عوام کو کیا ملا، ایک غریب عوام کو کیا ملا. آج اے آئی آنے کے بعد کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کتنے لوگ واپس آ رہے ہیں. اور ہماری جو احانت ہے، یہ پہلی احانت نہیں ہے ٹرمپ کی طرف سے. جب ہمارے جو ہے الیگل امیگرنٹس ہیں، ان کو کس طریقے سے ہتھ کڑی ڈال کر، بیڑیاں ڈال کر فوجی طیارے میں کس طریقے سے لایا گیا. آپ فوجی طیارے میں خالی اس کی ایئرپورٹ پہ جا کے خالی آواز سن لیجئے، وہاں کوئی سیٹنگ ویٹنگ نہیں رہتی، تختے رہتے. آپ خود اگر ایک دلی جانے کے لیے 2 گھنٹے لگتے ہیں، کمفرٹیبل سیٹ رہتی ہے آپ کو مسافر کے طیارے میں، اس کے باوجود آپ بے چین ہو جاتے. اور یہاں 21 گھنٹے کا سفر، اندازہ لگائیے اس کی حالت کیا ہوں گی. بالکل. لیکن وہ قبول. اور وہیں نیپال کھٹمنڈو کیا کیا، مثال ہے ہمارے لیے. کھٹمنڈو کا یہ ہمارے مائی گزارنے نہیں تو آپ کچھ بھی کر لو. اس نے ایک دوسرے ملک میں پیرو کیا پناما، کچھ پناما شاید، اس نے وہاں ڈال دیا. انہوں نے مسافر کمفرٹیبل طیارہ بھیج کر اپنے لوگوں کو بلایا اور ایئرپورٹ پہ اس کی ویڈیوگرافی کرتے ہوئے ان کو گلدستے پیش کیے. پورا سامان کیا. عزت، سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی. ارے تم اپنے ہندوستانیوں کے، اپنے گجراتیاں تھے اس کے اندر زیادہ، ارے تم اس کی جو ہے عزت نہیں رکھتے، تم سیلف ریسپیکٹ نہیں رکھتے، تم کیا ملک کو چلا سکتے ہو. بھائی صاحب ٹھیک، اب آگے کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، وقت ہی بتائے گا. اب بات یہ ہے کہ جس طرح کا حادثہ پیش آیا دھرالی میں، اترکاشی کے، تو یہ مطلب اس نے ہم سب کو جو ہے مطلب دہلا کر رکھ دیا ہے. تو جس طرح سے میں نے ابتدا میں آپ سے سوال کیا کہ مطلب ہائیڈرا کی بات کی، اور دیگر علاقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں خود بلڈوزر کی کاروائیاں چل رہی ہیں. وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ندی نالوں کے نزدیک مکانات بنا لیے گئے، بستیاں بنا لی گئی، اللیگل ہیں، ان پر جو ہے بلڈوزر چلا دیا جائے. اب یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ شملہ سارا کا سارا، کولو، منالی اور دیگر ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کی یہ زندگیاں کس طرح سے ہیں. بھائی صاحب یہ عمارتیں ٹھہری ہوئی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ پلے کریں، یہ سوشل میڈیا پر جو موجود ہے. ویسے مین اسٹریم میڈیا میں تو ساری چیزیں نہیں ہوتی. اتراکھنڈ بھی ہے، اتراکھنڈ کی بھی تصاویر ہیں اس میں، آپ بات کریں گے تو میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں آپ. یہ کس طرح کے مناظر ہیں، لوگ خود دیکھ لیں گے اس کو. دیکھیے اتراکھنڈ کو چند دن پہلے جانا ہوا تھا اتراکھنڈ میں جی. اس کو دیو کی بھومی بولتے ہیں، دہرادون اس کا شہر ہے جی. بہت اچھا علاقہ ہے، یو پی کا حصہ تھا. 2002 میں اس کو الگ بنایا کیونکہ پہاڑی ریاست ہونے سے. تو ہم گڑھوال بول کے ایک ریجن ہے. یہ دیکھیے آپ اتراکھنڈ کا آپ جو بول رہے ہیں آ گیا، جو اب دیہات رہا بھی نہیں ہو پورا. تو وہاں ہمارے جی ایک جو ہے صحافی
ہر طبقے کے صحافی ہیں وہاں. تو خیر ان سے بات ہو رہی تھی تو بولا کہ بھائی حالات بڑے خراب ہیں. جی جب یہ ریاست کے لیے اسٹرگل چل رہا تھا تو ہمارا ایک نعرہ تھا اتراکھنڈ کے 4 بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ نعرہ تھا اور یہی نعرے کے ذریعے ہم نے جدوجہد کی تھی. لیکن آج آپ کو ایکچولی کیا تھا، اس دن جمعہ ہونے سے میں ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی جی میں تھوڑا سا وقفہ لینا چاہتا ہوں. تو بولے کہ صاحب یار میں پہلے سے چاہوں گا کہ فل ویژول بتا دیں تاکہ ہم یہی اسی پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ کس طرح. جی تو خیر اس دن تو جمعے کی نماز، خیر جو بھی تھا، خیر معاملہ الگ ہے وہ. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر اس میں ایک اچھے وہاں کے سے کافی لوگ بھی ہیں، اردو بولنے جانے والے بھی ہیں لوگ، ان سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ بتایا گیا کہ یہاں تو بلڈوزر تھا، روز کا معمول ہو گیا، بلکہ ایک بڑا بازار ہے. اب شملہ کی طرف میں آؤں گا میں بعد میں. اس کو پوری طریقے سے خالی کر دیا گیا. کشمیریوں کو بھی نکال دیا گیا، جو شال وغیرہ یا ٹورسٹوں کے لیے یا یاتریوں کے، کیونکہ دیو کی بھومی ہونے سے زیادہ جو ہے یاتری زیادہ آتے ہیں، شردھالو بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ کافی جو ہے اچھا مطلب وہ ہوتا ہے. لیکن وہاں سے کہا کہ نہیں، ابھی دیکھیے ہردوار میں جیسا کہ ابھی حالیہ دنوں میں کنوڑ یاترا چل رہی تھی، گنگا جل وہیں سے لیتے تھے. تو وہاں جو ہے مسجد کو، عبادت گاہ کو اور ایک خانقاہ کو جو ہے توڑ دیا گیا. یہ چیزیں ہیں. تو میں بولا دیکھو یہ چیزیں ٹھیک نہیں. لیکن آپ جس دھرالی کا ذکر کر رہے ہیں، دھرالی کا جو ہے یہ گنگوتری جو ہے، جہاں گنگا کی ماں کہتے ہیں اس کو، یہیں سے جو ہے گنگا نکلتی ہے اور جا کے پوری کئی ریاستوں کو سیراب کرتے ہوئے بنگال میں گرتی جا کے. تو یہاں کے وہاں کوئی قیام کی اتنی ضرورت ہے. تو یہ دھرالی ایک راستے پہ پڑنے والا گاؤں ہے. یہیں آشرم ہے، یہیں ہوٹلیں ہیں، یہیں بازار ہے. یہاں لوگ اسٹے کرتے ہیں، آرام لیتے ہیں. اس کے بعد گنگوتری کی جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ علاقہ پوری طریقے سے، میرے ساتھی سے کل بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کتنے اموات. میں پوچھا ارے یار 4 یا 6 لکھ رہے ہیں. تو آپ تو اندازہ کر لیجئے بھائی، یہ تو یہاں آداد تو ہم نہیں بتا سکتے، سرکاری بچائے گی. بتائیے ویسے کھم کا تجربہ ہوگا نا آپ کو. ایک اشارہ دیا انہوں نے، میں سمجھ گیا میں، ٹھیک ہے. کیونکہ جب پورا گاؤں چلے گیا، بلکہ وہ دھرالی میں اس وقت بڑا مارکیٹ تھا. جی بالکل، ہوٹلیں الگ تھی، یہ تھی. تو خیر کتنے لوگ دبے، کتنے لوگ بچے، کیا ہے. اور وہاں اب کوئی چیز سلامت نہیں رہی. اور ایک آپ دیکھیے حتیٰ کہ ہماچل کے اندر کلو منالی تو بالکل بند ہو گیا. وہاں کیلاش منو سرور کو جانے کے لیے جو تبت کا علاقہ ہے، 2 پل ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے سینکڑوں یاتری پھنسے ہوئے ہیں. تو یعنی دیکھیے آپ دیو کی بھومی کہتے ہیں، لیکن دیو کو آنے والے لوگوں کا تک سمان نہیں کرتے، آپ ان کو بچانے کا کام نہیں کرتے. تو اور یہ چیزیں ہم بھی پیش نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ ہم علیحدہ پروگرام کریں گے ماجد صاحب، اور ضرور یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دھرالی، جو اتر کاشی کا یہ جو منظر 35 سیکنڈ 40 سیکنڈ کے اندر جس طرح سے یہ دیہات پورا تہس نہس ہو گیا، جو تصویر آپ پچھلے یعنی جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے مسلسل دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو بالکل اس میں وہ یعنی مکانات یا پھر ہم کہیں ہوٹلز اتنے نہیں ہیں. اگر آپ شملہ کا جائزہ لیں گے تو سوچیں آپ کس طرح سے ساری عمارتیں ایک کے اوپر ایک ہیں، اور یہاں پر کوئی ہمارے قواعد، ہمارے کوئی ریگولیشنز، ہمارے جتنے سارے ملک بھر میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کی بلڈوزر کی کاروائیاں چل رہی ہیں. تو کیا یہاں کے لوگوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ یعنی خطرات کے تحت جو ہے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں اور یہاں پر عمارتیں بنائیں، کنسٹرکشن جاری رہے؟ تو یہ جو سوال ہے بنیادی طور پر اس پر ہم علیحدہ پروگرام کریں گے اور ضرور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کی دوہری جو ہے یہ پالیسی ہے. بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.